बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी के साथ प्रोग्राम साफ बात में। नाज़रीन, जहां ये गुफ्तगू चल रही थी और हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि जो MQM से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुख्तलिफ धड़े हैं उनको जिस तरह मुत्तहद करने की जो कोशिशें हो रही हैं, काविशें हो रही हैं, ये काविशें कहाँ तक पहुँची ये भी हम आपको बताएंगे। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप हमारे इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि हम आपको इस हवाले से क्या अपडेट है वो बिल्कुल बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले जो एक पिटीशन दायर कर रखी थी जो एक्स MPA हैं MQM से ताल्लुक़, पुरानी वाली MQM से ताल्लुक़, निसार पंवर साहब, जिन्होंने अल्ताफ़ हुसैन पर जो पाबंदी लगाई गई थी 2015 में लाहौर हाई कोर्ट के ज़रिए उनकी तहरीर व तकरीर पर, उसके ख़िलाफ़ जो पिटीशन दायर की थी, और आपके इल्म में है कि उन्हें जिस दिन वो पिटीशन सुबह अदालत में समाअत होनी थी या पेश होनी थी, वो ख़ुद उनको पेश होना था अपने वकील के ज़रिए, लेकिन उस सुबह होने से पहले ही रात को उनको जो है वो गायब कर दिया गया था और फिर वो 43 दिन बाद जो है मंजर आम पे आए थे। तो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं साबिक रुकन सिंध असम्बली MQM से ताल्लुक़ जिनका, और जिन्होंने पिछले दिनों जो एक पिटीशन की थी कायदे मुत्तहदा बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन के पर जो पाबंदी है उसके हवाले से, तो निसार पंवर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम निसार पंवर साहब। वालेकुम अस्सलाम। निसार साहब, आप कैसी तबीयत है आपकी? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अच्छा निसार साहब, चूंकि पिछले दिनों आप ज़ाहिर के जो आपकी एक पिटीशन थी बानी मुत्तहदा के हवाले से, उस पर आप पेश भी हुए, फिर ज़ाहिर है कुछ अर्सा आप गायब भी रहे, जो भी थी वो तो सब सारी पुरानी बातें हो गई हैं। लेकिन अब आपकी जो पिटीशन की जो डेट है वो जनवरी की कौन सी तारीख है और उसमें आप जा रहे हैं पेशी पे, थोड़ा सा बताएंगे हमें? भाईजान, उस की तारीख जो है 18 जनवरी 2023 है। ठीक है। और मैं ये आपसे गुजारिश करूं कि लफ्ज़ अल्ताफ़ हुसैन जो है पता नहीं क्यों जो है किसी को हजम नहीं हो रहा। जी बानी MQM ये तो भैया किसी भी जो है मुल्क के बाशऊर शख्स, वो किसी भी इलाके और खत्ते का हो या बरतानिया का हो या अमेरिका का हो, सबको पता है जब MQM का नाम आता है तो अल्ताफ हुसैन उसके पीछे होता है। अब पता नहीं क्यों जो है इस चीज को हाईलाइट किया जाता है कि बानी मुत्तहदा बानी, MQM का बानी भाई वो उसको APMSO कहें भी वही, महाजर कौमी मूवमेंट कहें भी वही, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कहें वो तो भी वही है, अल्ताफ हुसैन। तो ये बरतानिया के आम भी जो है किसी भी उसको जो वहाँ पर शहरियत भी मिली है तो MQM की वजह से मिली है ना। जी। तो ये सवाल करना मेरा ख्याल है कि ये बेहतर नहीं बनता। बानी MQM, अल्ताफ हुसैन MQM, बस। नहीं बिल्कुल, मैं क्योंकि उनका जो एक मनसब है, ज़ाहिर है वो बानी है तो उस हवाले से, और कायद भी हैं, तो मैंने कहा अच्छा ये आप जो 18 जनवरी को जो आपकी पिटीशन है डेट है, तो उस पर आप ज़ाहिर है कि एज ए पिटिशनर उसमें आप पेश होंगे अपने वकील के साथ। जाहिर है कि मैंने दस्तखत करके केस को पढ़ के समझ के लाहौर हाई कोर्ट के केस को पढ़ के समझ के सिर्फ दस्तखत नहीं की है, फिंगरप्रिंट्स अंगूठा लगाया है। दस्तखत जाली हो सकती है जी जी जी, लेकिन अंगूठा जाली नहीं हो सकता। जी जी जी, नहीं आप अब अगर मैं पेश नहीं होऊंगा तो अदालत उज़्मिया मुझे जो है छोड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कि आपने अदालत उज़्मा का वक्त ऐसा फजूल समझा है कि तुम नहीं आते हो। बिल्कुल सही बात है। नहीं लेकिन एक वो भी तो हुआ ना कि आपको जिस दिन पेश होना था सुबह और वो रात में फिर आपको जो है वो गायब कर दिया गया और आप पेश नहीं हुए, उस पर तो अदालत ने कोई नोटिस नहीं लिया था। अदालत ने नोटिस लिया था। अच्छा। अदालत का एहतराम है, 45 दिन का लिया था। और उसके बाद मेरे बेटों ने
گمشدگی کی درخواست دائر کی تو عدالت نے فوری نوٹس لیتے ہوئے 45 دن کی ڈیٹ دی تھی. تو ظاہر ہے کہ والد اور اولاد جب ایک دوسرے سے نہ مل سکے، تسلی نہ ہو، تو مطلب خدشات اور پریشانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو پھر انہوں نے دوبارہ ڈالی اپلیکیشن. تو پھر جو ہے جلدی میں ڈیٹ ملی 5 دن کے وقفے میں. تو اتفاق یہ ہے کہ اس میں نمبر جو ہے ہمارا 11واں نمبر لگا تھا. جی. تو جب 10واں نمبر آ گیا، 10 تک جو ہے جج صاحب نے سنا، تو ظاہر ہے کہ جج بھی تو ایک انسان ہے نا. بالکل صحیح بات. اور کیفیت ہے، اور اس وقت ایسے اشخاص یا کسی بھی انسان کے ساتھ کیا مجبوریاں، کیا پریشانیاں ہو سکتی ہیں جو کہ منظر عام پر نہیں آتی. وہ اپنی جو ہے بیماری، تکلیف، پریشانی، غائب کو دیکھتے ہیں. لیکن جج صاحب نے جو ہے 11واں کیس نہیں سنا اور پھر جو ہے وہ چلا گیا. ایک روسٹر ہوتا ہے ہائی کورٹ کا، ایک رول ہوتا ہے. تو پھر چلے گئے. تو ظاہر ہے کہ جو درد میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو مایوسی میرے اولاد کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے بڑوں کو، میرے بیوی کو، میری بیٹی کو، میرے بھائیوں کو، میرے خاندان کو، جو بھی الطاف حسین سے تعلق، رشتہ، محبت یا جو بھی ہے ان کا، ان میں بھی بے چینی جو ہے وہ پیدا ہو گئی. پھر ہم نے جو ہے دوبارہ جو ہے داخل کی، کیونکہ ایک رول ہے، ایک طریقہ کار ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپلائی کریں گے. درد اپنی جگہ، لیکن رولز کو نہیں چھوڑیں گے. پھر جو 5ویں نمبر پہ جو پٹیشن کی میری ڈیٹ لگی، اور 4 تک جو جج صاحب نے سنا، اور وہ 5ویں پہ جو ہے وہ کورٹ ایجنٹ ہو گئی. کیا مجبوری تھی، کیا پریشانی تھی، ہمیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے. پر ہم نے صبر کیا. تو 45 دن میں سے 42 دن جو ہے میں غائب رہا. میں جس تکلیف میں، پریشانی میں تھا، سب کو پتا تھا. اس کے بعد میں آ گیا. صحت مند جو بھی تھا وہ آپ کے سامنے تھا، اور میں نے بتایا کہ یہ اس طرح کا ہوا. سر میری ڈیٹ 19 تاریخ کو لگی. 19 کو جانا تھا، تو 17 کو جو ہے پتہ چلا کہ یہ جو ہے نیکسٹ سنیں گے 18 جنوری کو. اچھا. اس میں ٹیکنیکل چیزیں تھی کہ الطاف حسین پاکستانی نہیں ہے، ناظرہ میں اس کا ریکارڈ نہیں ہے. ہمیں اس پہ غصہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ ثبوت پیش کرنا چاہیے کہ الطاف حسین ناظرہ میں رجسٹرڈ کیوں نہیں ہے. اس کے اسباب، غلطیاں، کوتاہیاں ہمیں جو ہے پیش کرنی چاہیے. الطاف بھائی کے پاس شناختی کارڈ نادرہ سے پہلے کا بنا ہوا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ الطاف حسین جو ہے وہ پاکستان، کراچی کی پیدائش، ایک نوجوان کی پیدائش جو ہے جنم بھومی وہ کراچی ہے. تو ٹھیک ہے، لیکن عدالت کو جو ہے وہ اس کا ثبوت ڈاکیومنٹری، کیونکہ جو اگر کوئی بھی کمپلینٹنٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے ثبوت پیش کرتا ہے اور کمپلین کو جو ہے واضح پیش کرتا ہے. تو میری جو کمپلین تھی تو اس میں یہ تھا کہ الطاف حسین کا جو ہے اس میں اتھارٹی لیٹر جو ہے وہ کہاں ہے. اس کے لیے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کی ضرورت پڑی. بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، اور ہمیں جو ہے امید ہے، اب جیسے ویکیشن ہے، سمر ہے، یا برطانیہ میں جو ہے کرسمس کی وجہ سے جو وہ کیسز نہیں چل رہے، وہاں بھی کیسز چل رہے ہیں. جی جی جی. تو یہ چیزیں جو ہم صبر کر رہے ہیں، جب 18 آئے گی تو ہم کیسے انکار کریں گے کہ میں نے یہ انگوٹھا نہیں، دستخط کا تو جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ انگوٹھا جو لگایا تھا یہ میں کیسے جو ہے کسی کو جو ہے کہوں گا، اور جاؤں گا تو کیوں نہیں جاؤں گا. اور اگر یہ سوال ہے تو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے. کوئی اس کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے بھی میرے ساتھ یہ 42 دن کیا، پھر اس میں اور ہمیں جو نفرت ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر انہوں نے غلطی کا احساس کرتے ہوئے مجھے جو ہے 45 دن سے پہلے شو کیا، جی غلطی کا احساس ہوا ہوگا. اگر آپ ہمیں یہ پیش کر رہے ہیں کہ ادارے جو ہے وہ ناجائزیاں کرتے ہیں، تو وہ اگر کرتے تو میرے اوپر جو ہے چرس کا بھی کیس لگا سکتے تھے، ہیروئن کا بھی لگا سکتے تھے، اور لگے ہیں. جی جی. کلاشن کا بھی لگ سکتے تھے، مرڈر کا بھی جو ہے وہ کر سکتے تھے. جی جی. ایسا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا ہے. جی. لیکن مجھے امید ہے کہ میں نے جو کیا ہے سوچ سمجھ کے کیا ہے، اور اس کو اسی انداز سے، اور جو بھی مجھے جو ورغلائے یا اس قسم کے جو اشارے دے، تو مجھے جو اس طرف نہیں جانا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے. مجھے صبر، وقت کو دیکھنا چاہیے. اگر یہ اس طرح کی کوئی غلطی مجھ کو جو ہے پھر دوبارہ کرے گا تو یقیناً
سوچ سمجھ کر کرے گا. اگر وہ سوچ سمجھ کر یہی چاہتا ہے تو اس کی اپنی رضا ہے. میرا اپنا خیال ہے, میں اپنے خیال سے مطمئن ہوں. اپنے خیال سے صرف ذہنی طور پر نہیں مطمئن ہوں, ضمیری طور پر بھی مطمئن ہوں کہ میں نے یہ کیا ہے. جو عدالت فیصلہ دے گی سر آنکھوں پہ میں ان کو عدالت کو چوموں گا اس فیصلے کو. اچھا, آپ عدالت میں پیش ہو کے جو ہے وہ الطاف حسین کے حوالے سے جو ان پہ پابندی عائد کی گئی ہے, تو کیا اپنا موقع پیش کریں گے آپ؟ میں موقع پیش یہ کروں گا کہ آرٹیکل 19 کی معنی کیا ہے, آرٹیکل 17 کی معنی کیا ہے, اور مثالیں دوں گا کہ یہاں موجود مجھے نام اب لینے کی ضرورت نہیں, اگر کہیں تو میں بتا بھی سکوں گا کہ سابق وزیر اعظم نواز لیگ کے محمد نواز شریف جو کہ سزا یافتہ ہیں, علاج کے لیے جو ہے ملک سے باہر ہیں, لیکن آج وہ سزا یافتہ ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے, تو الطاف حسین کا گناہ کیا ہے؟ جی جی بالکل. اور وہ جو سزا یافتہ بیٹھ کے جیلوں سے بیٹھ کے جو ہے ملک سے باہر سے بیٹھ کر جو ہے ملک کے نظام کو جو ہے وہ چلا رہا ہے, تو اگر وہ چلا رہا ہے تو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. اعتراض اس پہ ضرور ہوگا کہ جو جنت دکھائی تھی وہ نظر بھی نہیں آ رہی ہے, وہ جنت ہے کہاں. اگر عمران خان صاحب نے جو اپنا موقف اور نظریہ پیش کیا, ٹھیک ہے, ہمیں اس سے جو ہے کوئی بھی اختلاف نہیں ہے, ہر ایک اپنی سوچ ہے. جی وہ جانے اس کا جو ہے بینیفٹ ملے گا بھی اس کو, نقصان ملے گا بھی اس کو. مجھے جو اپنا پروڈکٹ مارکیٹ میں متعارف کرانا ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ اس میں جو ہے فلاں 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 چیزیں ہیں, یہ کرنا چاہتا ہوں. اگر اس میں کوئی جو کہی ہوئی چیزوں میں کوئی فرق ہے تو جو سزا قانون دے تو میں لبیک کہوں گا. تو ایسی مثالیں ہیں, میں عدالت میں وہ مثالیں پیش کروں گا. اگر میری مثالوں پر عدالت نے اور زیادہ مضبوط دلائل دے کے مجھے جو ہے خاموش کیا تو میں خاموش ہو جاؤں گا, کیونکہ عدالتوں کا احترام میرے لیے واجب ہے. نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن ایک ابھی آپ نے بات کہی تھی کہ الطاف حسین کے شناختی حق کارڈ کے حوالے سے جو عدالت میں آپ جب پوچھا تھا کہ بھئی آپ جس کا آپ مقدمہ لے کر آئیں, تو وہ تو ظاہر نہیں بنا ابھی تک, تو وہ اس کے لیے پھر کیا آپ کریں گے؟ کیسے نہیں بنا کے دے دیں گے, کیسے نہیں بنا کے دے دیں گے. آپ سے پوچھیں اینک تعصب کی ہٹا کے بتا دیں کہ الطاف حسین کراچی کا پیدائشی ہے یا نہیں ہے. نہیں بالکل آپ کی بات وہ تو ظاہر ہے. آپ سے جو جتنے دوست احباب یہ سن رہے ہیں میرے محترم, جی جی جی, ان سے میرا سوال ہے کہ الطاف حسین نے دعویٰ کیا کہ میں بلوچ ریجمنٹ میں جو ہے فلاں نمبر فلاں 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 میں جو ہے پاکستان کی جو ہے خندقیں بھی کھودی ہیں, تو میں کیسے ملک کا دشمن ہو سکتا ہوں؟ اگر میں نے پاکستان مرد آباد کہا ہے تو مجھ سے کیفیت تو پوچھو کہ اسباب کیا ہیں. اسباب میں نے جب ایک پولیٹیکل لبرل جمہوری ملک میں رہنے والا, اسلامی ملک میں رہنے والا کوئی پاکستان کی تاریخ کا لیڈر بتا دیں کہ وہ جو ہے آرمی چیف کو جو ہے لاکھوں کے مجمع میں سلوٹ کھڑا ہو کے کرے, تو یہ کسی نے پوچھا ہے کہ وہ کیوں سلوٹ کر رہا ہے, اس کے اسباب کیا تھے؟ اور اپنے کارکنوں کو رضاکارانہ طور پر اپنے فوج کے اور ملک کے دفاع کے وطن کے خاطر ان کی جو رضاکارانہ جو خدمات پیش کرنے کے لیے وہ تیار ہے, تو وہ محبت کرتا ہے تو ایسا کرتا ہے. آج اگر اس نے مرد آباد کہا تو پوچھو تو صحیح اسے کہ کیوں کہا ہے, کیا تکلیف ہوئی ہے, دماغ تو خراب نہیں ہے, کسی نے پوچھا ہے؟ جی ایم سید سندھ کی قرارداد پیش کی کہ پاکستان چاہیے, اس کے صرف اپنے ووٹ کی وجہ سے جو ہے سندھ نے قرارداد پاس کی اور اکثریت سے پاس ہو گئی. 47 میں پاس کی, 72 میں آ کے 1972 جی 1972 جی میں اس نے کہا کہ میں پاکستان کو پسند نہیں کرتا ہوں, میں سندھ دیش چاہتا ہوں, اور اس نے جغرافیائی حدود بھی بتائی اور آئیڈیالہ بھی بتائی کہ میں کیوں کس وجہ سے اس وطن سے علیحدگی کرتا ہوں. تو اس کے اوپر غداری کا کیس ہوا, جیل میں ڈال دیا. وہ جیل میں چیختا رہا, لکھتا رہا, عدالت میں پیش ہوتا رہا, لیکن عدالت نے اس کی سنی نہیں, اور یہ کہتا رہا کہ میں جو ہے کیوں پاکستان کے خلاف ہوں, میرا موقف تو سنو, جو سزا دو مجھے قبول ہے,
تو اس کو بھی جو انہوں نے غدار کہا، الطاف حسین کو بھی غدار کہا، اور الطاف حسین کے قانونی رائٹس کو عدالت میں درخواست دی، اور اس کے ساتھ بھی یہ ہوا، لیکن میں نے صبر کیا ہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا، اور ان کو احساس ہوا کہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، لیکن یہ دنیا کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ کون لے گئے تھے، وہ بھی جانتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے، اگر سن رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو بھی میں نے وہاں پر باتیں کی ہوں گی تو کوئی چھپانے والی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ کوئی کسی کے قید میں ہے تو اس کو اپنی جان بھی جو ہے عزیز ہوتی ہے، چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، ہم انسان ہیں، برداشت جتنی ہوتی ہے وہ کر لیتا ہے، تو میں نے صبر کیا، برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا۔ تو کیا یزید کے گھر سے حر نہیں ہوتا؟ کیا سب یزید ہیں کیا؟ کیوں ہم جو ادارے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں کہ یہ دشمن ہے، یہ غدار ہے، یہ دشمن ہے، یہ غدار ہے؟ تو اس چیز کو کیوں نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کے گھر سے حر بھی نکلتا ہے تو حر کا بھی احترام کرنا چاہیے، یا یہ کہنا چاہیے کہ یزید کے گھر کا آدمی ہے تو یہ حر عزت کا قابل نہیں ہے؟ ہمیں اس طرح سے سوچنا چاہیے، یہ لڑنے سے فائدہ نہیں ہے، آؤ یار محبت کریں، اگر کسی کی غلطی ہے جھگڑے میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم بیٹھو، جس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ استعمال کرو اب اس موقف کے لیے۔ یہ نثار پنور صاحب، اب وہ جو اب عدالت نے بھی وہاں اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں جو کیس ہوا وہاں بھی عدالت نے ثبوت مانگا ہے نا، تو نادرا نے تو وہ کہا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، یا کیا جو بھی صورتحال ہے ابھی تک تو ثبوت ڈھونڈنے کے لیے کچھ جو ہے ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جی جو کہ کتابوں میں نہیں ہوتی، دلائل دے کے وہ کتابوں میں لکھی جاتی ہیں۔ قانون کوئی خدا کی اتری ہوئی آیات نہیں ہے کہ اس کو جو ہے امینڈمنٹ کر کے آگے بڑھایا نہ جا سکے، یا نبوت نہیں ہے کہ یہ ختم نبوت ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس کی تشویش کراتے ہیں کہ ٹھیک ہے نادرا میں نہیں ہے، مان لیا وہ درست ہے، رائٹ ہے، عام پبلک سے پورے پاکستان سے جو اس کی معلومات کراتے ہیں کہ کراچی کا ہے، پیدائشی ہے نہیں ہے، یا اس جگہوں سے بھی معلومات کرتے ہیں کہ یہ فوج میں بلوچ ریجمنٹ میں اس نمبر سے، اس ولدیت سے، یہ تصویر ہے، یہ تھا، یہی ہے، یا اور کوئی ہے۔ تو یہ بھی تحقیقات کے ایک پروف ہیں، جب وہ پروف مل جاتے ہیں، تلاش ہو جاتی ہے، تو فیصلہ عدالت کو کرنے میں آسانی ملتی ہے۔ تو یہ ہم چیزیں کریں گے۔ اچھا، اب 18 کو ظاہر ہے کہ آپ کی یہ ہونی ہے پٹیشن کی سماعت، تو جیسے ظاہر ہے کہ پہلے ایک دفعہ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے، تو ابھی تک تو کوئی اس طرح کے آپ کو کوئی اشارے نہیں مل رہے ہیں کہ بھئی کسی طرح کے کہ آپ کوئی ایسی رکاوٹ کوئی ڈالی جا رہی جا سکتی ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ مجھے جو ہے کوئی، لیکن مجھے جو ہے ہر جگہ ریسپانس مل رہا ہے، پبلک میں شعور بیدار ہوا ہے کہ یار یہ دیکھو ان پڑھ آدمی ہو کے کیسی جو ہے وہ عقل کی باتیں اور دلیل کی بات کر رہا ہے کہ وکیل کو جو ہے اس نے قانون کے مطابق جو ہے جو لگائے گئے الزام ہے کہ اس کو جو ہے سرٹیفائی کرا رہا ہے۔ یقین کرے کہ مجھے جو ہے اتنی پبلک نے، عام پبلک نے، کارکنوں کو چھوڑیں، وہ سندھی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، بلوچ ہو، اینکر ہو، سیاسی پارٹیوں کے، خدا کی قسم، جس میں جی سندھ بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، میں نام بتا سکتا ہوں، آپ ان سے پوچھیے گا، پیپلز پارٹی بھی ہے۔ ہم وہ شخصیات نہیں ہیں تو علیحدہ بات ہے، کیونکہ ہم کارکن لوگ ہیں، نعرے لگانے والے، دریا بچھانے والے، کیونکہ ہم بنیادی طور پر تو کارکن ہیں نا۔ اور اگر کہیں تو میں تصدیق کے لیے ان کے نمبر دے سکتا ہوں، تو انہوں نے مجھے جو ہے عزت دی، چلیں یہ بڑی بات کہ نہیں یار یہ جو ہے یہی ہوتی ہے کہ قانون کا راستہ ہونا چاہیے۔ چلے تو آپ ہوپ فل ہیں پوری کہ آپ کی جو پٹیشن پہ کوئی ہے آپ کو کوئی انصاف ملے گا؟ 100% بھیا، اور اسی فیصلوں میں تو راستے ہوتے ہیں، جی اس کو غور سے پڑھو، جو بھی سزائیں بھی ہوتی ہیں تو اسی میں راستے بھی ہوتے ہیں، صحیح بات۔ اس کو غور سے پڑھو، سمجھو، وہ راستے جو ہے وہ نظر آئیں گے، وہ روٹس، وہ طریقے، وہ قانونی چیزیں اپلائی کرو تو مل جائے گا۔ وہ نہیں کرو گے
تو پھر چیختے رہو گے کہ عدالتیں ٹھیک نہیں ہیں، عدالتیں ٹھیک نہیں ہیں، عدالتوں کے اوپر پریشر ہے. تو یہ کسی نے ثابت بھی کیا ہے آج تک کہ کون سا پریشر ہے اور کس نے پریشر دیا ہے؟ صرف اشارے دیتے ہیں، ہاتھوں سے اشارے دیتے ہیں، کاندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان کا ہے، یا جو ایک مخفف لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بوٹوں کا ہے. اب وہ بوٹ بھی کسی نے ثابت بھی کیے ہیں. جی بالکل. ایک دوسرے سے جو ہے وہ دور کرنے سے بہتر یہ کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سب ہم جو ہے ایک وطن کے سپاہی سمجھ لیں، ملازم سمجھ لیں، سب اس کے جو ہے وفادار ہیں. جو بھی تنخواہ لیتا ہے نا وہ مزدور اس کو کہیں، سرونٹ کہیں، نوکر کہیں، خادم کہیں، جو بھی کہیں، تو چپراسی سے لے کر وزیر اعظم تک سب تنخواہ جو بھی لیتا ہے وہ اپنے رزق حلال کھاتا ہے، اور اس وطن کے لیے جو جس کی ذمہ داری ہے وہ دیانتداری سے استعمال کرتا ہے. جو نہیں کرتا ہے تو ہمیں ایسا ماحول بنانا چاہیے، صرف تنقید برائے تنقید نہیں، ایسے اصول بنانے چاہیے کہ وہ اگر اپنے ذمہ داری میں غفلت کرے تو سمجھے کہ یہ میری غفلت چھپ نہیں سکے گی. ایسا نظام بنائے کہ چور کو چوری کرتے ہوئے شرمندگی ہو. صحیح بات، بالکل صحیح. وہ بھوک کی وجہ سے کرتا ہے. جی. اگر اس کی بھوک ختم ہو تو کوئی بھی جو ہے آدمی نسلاً چور نہیں ہوتا. تو نثار ممر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تھنک ٹی وی سے بات کرنے کا. تو بہت بہت شکریہ آپ کے چینل کے تمام دوستوں کو میری جانب سے سلام، الطاف بھائی کی جانب سے آداب. جی ناظرین، تو آپ نے نثار ممر صاحب کی گفتگو سنی. وہ تھنک ٹی وی سے انہوں نے جو بتایا گفتگو کرتے ہوئے کہ وہ بالکل پیش ہوں گے 18 جنوری کو سندھ ہائی کورٹ میں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے کہ انہوں نے خود اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ ان کو ابھی تک کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کوئی ایسی نہیں ڈالی جا رہی ہے یا کوئی نظر نہیں آتی ہے. تو بہرحال وہ بڑے پر امید ہیں. اور جس طرح نثار ممر صاحب نے کہا ہے کہ الطاف حسین صاحب کو جو ہے وہ آزادی ملنی چاہیے تقریر کی، اور ان کی تصویر پہ جو پابندی ہے وہ ہٹنی چاہیے. اور جیسے انہوں نے مثال بھی دی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کہ ان پر بھی مطلب کس طرح کسی قسم کی، جس طرح نواز شریف صاحب جو ہے وہ پابندی کے باوجود جو ہے وہ ٹی وی پر آ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب پر بھی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں. تو یہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ نثار ممر صاحب نے اپنا جو بھی موقع پیش کیا. اب ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو مہاجر سیاست کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہے، کراچی کی سیاست میں جو ایک اپڈیٹ نظر آ رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا تھا اور ہم نے بھی آپ کو اپنی ویڈیو میں یہ بتایا گزشتہ ویڈیو میں کہ جو ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے جو دھڑے ہیں، جو رہنما ہیں جو ایم کیو ایم سے نکل چکے ہیں، ایک تو ایم کیو ایم پاکستان بہادرآباد بن چکی ہے، پھر پی ایس پی اور پھر فاروق ستار الگ، تو ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، تو ان کوششوں کے حوالے سے میں آپ سے یہ یہاں آگاہ کرتا چلوں کہ جو مہاجر کلچر ڈے کی مناسبت سے گورنر ہاؤس میں ایک مشاعرے کا جو ہے اہتمام کیا گیا تھا. اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ مشاعرہ رکھنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ ایک تو مہاجر کلچر ڈے پہ یہ مشاعرہ ہو جائے گا، تو اس میں جو جن کو اکٹھا کیا جا رہا ہے ان کو ایک پہلے مرحلے میں جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ بٹھا دیا جائے گا. لیکن مشاعرے میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح کے اس کی جو کوریج بھی آئی ہے اور آپ نے دیکھا جو پکچرز بھی ہیں، تو گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور وفاقی وزیر آئی ٹی امین الحق صاحب وہ بیٹھے ہوئے اور مشاعرہ سن رہے ہیں. فاروق ستار کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں ان کے ساتھ. فاروق ستار تھے مشاعرے میں لیکن وہ کہیں دور بیٹھے تھے، اور وہ یعنی وہ ایک جو امید کی جا رہی تھی کہ وہ جو کوششیں ہو رہی ہیں سب کو ساتھ بٹھانے کی، ملانے کی، تو وہ یہ پہلی کوشش یہ اس طرح کی جانی تھی مشاعرے کے ذریعے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں ہی ناکام ہو گئی ہے. اور فاروق ستار کہیں دور بیٹھے تھے، اور گورنر صاحب خالد مقبول صدیقی اور امین الحق صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے تھے. اور ایک امید یہ کی جا رہی تھی کہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کو بھی جو ہے یہاں مدعو کیا جائے گا، اور چونکہ وہ پہلے ہی گورنر صاحب سے مل چکے ہیں تو اب ان کے آنے میں کوئی آر نہیں ہوگا، وہ آ جائیں گے. تو اس طرح
ایک پہلی ملاقات یا ایک جو ملن ہے وہ ایک یہاں ہو جائے گا. تو مصطفیٰ کمال صاحب بھی نہیں آئے مشاعرے میں اور انیس قائم خانی صاحب بھی نہیں آئے. فاروق ستار صاحب موجود تھے لیکن بالکل ایک علیحدہ ان کی پوزیشن تھی. تو وہ جو مل کر بٹھانے والی بات تھی وہ جو ہے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلا جو مرحلہ تھا جو مشاعرے کے ذریعے تھا وہ پہلے مرحلے میں ہی ناکامی ہو گئی ہے. خیر ہم اس کو ناکامی نہیں کہیں گے, یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ ممکن ہے اس کے کوئی وجوہات ہوں, کوئی اس طرح کے معاملات ہوں, وہ بہتر وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں گئے یا یہ کوشش جو تھی وہ ناکام کہلائے گی یا کامیاب کہلائے گی. لیکن ایک اور بات جو سامنے جو پہلے سے ہی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو دھڑے ہیں یہ جب متحد ہوں گے تو ایک باقاعدہ مشترکہ پریس کانفرنس ہوگی جس میں ایک ساتھ یہ سب بیٹھیں گے اور مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے, اور اس میں جو ہے وہ یا تو کسی گرینڈ الائنس کا اعلان ہوگا یا مشترکہ جو ہے جدوجہد کا اعلان ہوگا, مشترکہ پلیٹ فارم کا اعلان ہوگا. تو وہ بھی ابھی اس کی کوئی ابھی تک جو ہے دور دور تک جو ہے وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی. یا تو لگتا یہ ہے کہ نئے سال کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ نئے سال میں جو ایک اچھی نوید جو ہے لوگوں کو دی جائے. تو یہ بات اپنی جگہ, لیکن ہم نے ناظرین جو ایک بات ہم گزشتہ دنوں سے کر رہے ہیں اپنی پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتائی کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے جو 15 جنوری کو ہونے جا رہے تھے یا جا رہے ہیں وہ ملتوی ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے حکومت سندھ کی جانب سے ایک اور خط جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھ دیا گیا ہے کہ چونکہ نئی حلقہ بندیوں کے بغیر بلدیاتی الیکشن کرانا مناسب نہیں ہوگا, اور سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کا جو ہے اس میں حوالہ دیا گیا اور اس آرڈر کی کاپی بھی لگائی گئی اس درخواست کے ساتھ, جس میں سپریم کورٹ کا یہ احکامات تھے کہ جب بھی الیکشن ہو یا بلدیاتی الیکشن ہو تو وہ نئی حلقہ بندیاں ہوں. اور آپ کے علم ناظرین کے MQM پاکستان بھی اس حوالے سے مطالبہ کرتی رہی ہے, بلکہ عدالت میں بھی گئی تھی, لیکن سندھ ہائی کورٹ نے ان کی اس درخواست کو جو ہے رد کر دیا تھا اور الیکشن کمیشن کو حکم دیا تھا کہ وہ الیکشن کرائے, اور جس کے نتیجے میں انتخابی شیڈول جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا اور جنوری کی تاریخ سامنے آ گئی تھی. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے جیسے ہم پہلے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ملتوی ہو سکتے ہیں. تو اب یہ حکومت سندھ نے بھی ایک بار پھر خط لکھ دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے. سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر یہ الیکشن ہو رہے ہیں. اب سندھ ہائی کورٹ کا حکم کے مطابق جو ہے وہ شیڈول جو ہے وہ رہتا ہے موجود, اس شیڈول پہ الیکشن ہوتے ہیں, یا جو ایک نئی درخواست جو دی حکومت سندھ نے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کا حوالہ دیا ہے اس کو الیکشن کمیشن یا سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں. تو ناظرین اس حوالے سے ہم آپ کو مزید اپڈیٹ دیتے رہیں گے. آج کی اس نشست سے اجازت لینے سے قبل اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ.